वो सेठ अपने इदारे को 3 महीने से तनख्वाहें भी नहीं दे रहे। अरे भाई 1 होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, 400 होंगे। आपने शुतुरमुर्ग को महंगा करवा दिया। किसी ने ये नहीं कहा भाई साहब महंगा ले लिया। क्या सिर्फ सेठ जेडीसी को डोनेशन दे रहे हैं? फिर कराची में जो 1.5 लाख और एनजीओ उनको नहीं दे रहे। शुतुरमुर्ग ने इनको ना कभी काटा, ना इनको डसा, ना इनको लात मारी, ना इनके घर में किसी की मौत करवाई। प्रॉब्लम सिर्फ एक जफर अब्बास 1.5 लाख रुपए का आप शुतुरमुर्ग खिला रहे हैं। फिर ये झूठ, ये तो झूठ है ना। आपको नहीं लगता आपकी कोई गलती है? ईदी साहब ने जो काम कर दिया या आज भी जो काम ईदी फाउंडेशन कर रही, कोई करीब नहीं है। स्कूल खोलने की जरूरत आपको क्यों पेश आई और क्या वजह बनी? सबसे बड़ी चीज थी तबकाती तफरीक खत्म होनी चाहिए। आपको लगता है पढ़ा लिखा तबका आपके साथ है? जिनकी वीडियोस कोई 2000 नहीं देखता था, वो हमें 4 गालियां बक के अगर 25,000 व्यू ले रहे हैं तो उनको नींद थोड़ी आएगी पूरी रात। जेडीसी को 22 अरब रुपए से गवर्नमेंट ने दे दिए। अगले साल से आपको यहाँ पे गेम शो भी शुरू कर देंगे। आप एक कमीने माइंडसेट के आदमी। नहीं, मेरे बस में होगा तो यकीनन आप थप्पड़ी मारूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फ़हीम खान, और इस वक्त हम मौजूद हैं, चाय की प्याली भी आपके सामने मौजूद है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो गुफ्तगू चाय की बैठक पे हो सकती है वो कहीं नहीं हो सकती, और आज हर चाय के ढाबे पे, क्योंकि कराची शहर जो है वो मशहूर है चाय के ढाबों से और रात की रौनकों से, और हर ढाबे के ऊपर एक ही बात की जा रही है जब से पहली सहरी हुई है तब से लेकर के आज की सहरी तक, कि भाई साहब शुतुरमुर्ग क्या है। और इसके जवाब भी कई बार दिए जा चुके हैं कि क्या बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, किस लिए बात हो रही है। दीगर मसाइल हैं जी, बिजली आ रही है, नहीं आ रही है, बिल आ रहा है और इतना ज़्यादा आ रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। गैस के बगैर जो है गैस के बिल आ रहे हैं, उस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन शुतुरमुर्ग जो है वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल रमज़ान के अंदर शायद एतकाफ़ में भी जो लोग बैठेंगे वो भी इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो 10 दिन गुजारेंगे, क्योंकि जिस शिद्दत के साथ इस टॉपिक ने रमज़ान को घेर रखा है, बाकी तमाम चीज़ों से नज़रअंदाज हो चुके हैं लोग और इसी के पीछे पड़े हुए हैं। ये नहीं जानते कि जिस शख्स के बारे में बात हो रही है उन्हें तमगा इम्तियाज़ भी दिया जा चुका है। वो जो है इस वक्त फ़ख्र पाकिस्तान का टाइटल भी उन्हीं के पास है, और उन्होंने ये टाइटल किसी से मांगा नहीं है, ना ही किसी ने उन्हें डोनेट किया है, बल्कि उन्होंने काम करके दिखाया है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, बहुत शुक्रिया। बड़ा बिजी स्केड्यूल आपका चलता है, इफ्तारियाँ सहरियाँ सब चल रही हैं, उसमें से आपने टाइम निकाला। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि भाई ये क्यों कर रहे हैं आप? क्या तकलीफ़ है आपको कि आप 5,000 रुपये वाला टेस्ट फ्री में करके दे रहे हैं, आप डायलिसिस के 16,000 रुपये 17,000 रुपये लगते फ्री में करके दे रहे हैं? मसला क्या है आपके साथ? देखिए, मसला ये है कि हम पैदाइशी रज़ाकार हैं, हमें लोगों का दर्द नज़र आता है। हमें इतना मसला नहीं है हम सैलाब का पैसा लेके बिल्डिंगें ख़रीदने लग जाएं, हम सैलाब का पैसा लेके लोगों से इन्वेस्टमेंट कर दें, स्टॉक में लगा दें। सैलाब का पैसा है, सैलाब के लोगों पे खर्च होगा। कोविड का पैसा है, कोविड के लोगों पे खर्च होगा। जिस तरह दीगर इदारे करते हैं, फलाही इदारे, वैसे हम भी करते हैं। अब मैटर ये है कि अगर कोई गरीब को अच्छा खाना खिलाना चाह रहा है, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मैंने अभी अपनी टीम को बोला है कि मुफ्ती नईम साहब जब आज से 5 साल पहले जेडीसी की सहरी में आए थे और उन्होंने कहा था, जो बयानिया उन्होंने दिया था, उन्होंने क्लियर कट कहा था, ज़फ़र ये जो सहरी तुम लोगों ने की है ये इस मुल्क में रेवोल्यूशन लेकर आएगी। हमने बोला कैसे? उन्होंने फिर उसी माइक पे मीडिया को बताया कि देखो यहाँ सहरी कराने वाला देवबंदी भी है, बरेलवी भी है, अहले हदीस भी है, अहले तशी भी है। उन्होंने कहा यहाँ सहरी खाने वाले भी सारे लोग हैं, मिक्स हैं, और ये जो इस मुल्क में नफरत का बयानिया फैला रहे थे, फ़िरक़ावारियत जो फैला रहे थे, वो नहीं हजम कर पाएंगे। ज़फ़र इसको, और इसको बढ़ाओ। वो वीडियो मैंने अपने पेज पे भी, हमारे पेज पे लोड हुई होगी, आप देखिएगा। उन्होंने कहा ज़फ़र इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने कहा यहाँ शुतुरमुर्ग खिलाया जा रहा है अल्लाह की उस मखलूक को जो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। कितनी बड़ी बात है। नहीं, मैंने वो देखा है, वीडियो बिल्कुल देखा हुआ है, और मुफ्ती नईम साहब बहुत बड़ी शख्सियत है, 5 साल पुरानी वो वीडियो है, जिसके अंदर एक और बयानिया भी सामने आया कि एक हदीस भी जो है वो मुफ्ती नईम साहब ने कोट की कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जो किसी को सहरी कराता है, इफ्तारी कराता है, वो अपना घर जन्नत में जो है वो पाले। तो क्योंकि ये जो सेठों का नाम आपने लिया था, इन सेठों के खिलाफ भी बातचीत हो रही है कि ये तनख्वाहें नहीं देते हैं, ये अपने मजदूरों को रोक रहे हैं। ज़फ़र साहब, आप ये काम क्या कर रहे हैं? एक बात ये होगी कि क्या सिर्फ सेठ जेडीसी को ही डोनेशन दे रहे हैं? सिर्फ कराची में जो 1.5 लाख और एनजीओ उनको नहीं दे रहा, तो हर वो सेठ बुरा है तो जेडीसी को सपोर्ट करेगा। क्यों? वहाँ मार्केटिंग अच्छी नहीं हो रही ना? क्यों नहीं, मार्केटिंग भी हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है, जेडीसी ने इतने मुख्तसर से अरसे के अंदर गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए। कितने डायलिसिस सेंटर इस वक्त देखें? सरजानी टाउन में 2 मंजिला सेंटर है, 5 स्टार चौरंगी के ऊपर डायलिसिस सेंटर है, अलनूर मज़ेदार हलीम के वाले रोड के ऊपर फ्री डायलिसिस सेंटर है, लियाकताबाद डाखाने पे फ्री डायलिसिस सेंटर है, सोल्जर बाजार 3 नंबर सिग्नल पे फ्री डायलिसिस सेंटर है, लियारी में डायलिसिस सेंटर है मदीना मस्जिद के बराबर में। उसके अलावा गुलशन इकबाल में डिस्को बेकरी के सामने फ्री डायलिसिस सेंटर है, मलिर काला बोर्ड पे फ्री डायलिसिस सेंटर है, और अभी मस्जिद बन रहे हैं। साइमा बिल्डर्स वालों ने शाह फैसल
میں جگہ دی ہے, وہاں بن رہا ہے, کورنگی, لانڈی, بلدیا, ہر جگہ بن رہا ہے. پھر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ پرائیویٹ ڈاکٹر جو خون کے ٹیسٹ لکھ کے دیتے تھے وہ کرانے کے لیے لیب نہیں تھی, فری لیب. کوئی لوگ انتظار کرتے تھے 4 مہینے پیسے جمع کر رہے ہیں, اب تنخواہ ملے گی, اس میں کوئی BC ڈال رہا ہے ٹیسٹ کرانے کے لیے. میں ابھی LFT کرا کے آیا ہوں, 1900 روپے کا ہوا ہے پرائیویٹ لیب سے. 1900 کا ہوا نا. میں نے ابھی ایک چیریٹی اسپتال کے لیبارٹری میں 5 مہینے پہلے اپنا ٹیسٹ کرایا تو HbA1c کا ٹیسٹ میرا 4,500 روپے کا ہوا, جبکہ میں نے جب دنیا کی لیٹسٹ ترین مشین جو میں نے 16 ارب روپے کی مشینیں لگائی ہیں نمائش پہ جہاں فری ٹیسٹ ہو رہے ہیں, میں نے کہا اس مشین پہ کاسٹ نکالو تو 17 روپے کاسٹ نکلی. 17 روپے والا ٹیسٹ 4,500 روپے کا ہو رہا ہے, تو مافیا کی چیخیں نکلیں گی کہ نہیں نکلیں گی؟ اور آپ ایک مافیا کو نہیں چھیڑ رہے ہیں, یہ آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے کیا ہے؟ اب آپ نے اسکول مافیا کو بھی چھیڑ دیا ہے. اسکول مافیا جو کہ ایک اتنا بڑا مافیا ہے جس کو حکومت بھی نہیں ہلا سکی اور حکومت کے بڑے بڑے لوگ بھی اس کا حصہ رہے. دیکھیں آپ, ضرورت یہ ہے نا کہ یا تو ہم ہار مان لیں ان کے سامنے. جب ہم بولتے تھے کہ کے الیکٹرک کے پولوں سے ہر بارش میں کرنٹ لگ کے 20 25 50 80 لوگ مر رہے ہیں, تو لوگ اس وقت کہتے تھے تم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. کیس ہو گیا تھا آپ پہ, آج بھی چل رہا ہے, آج بھی چل رہا ہے. لیکن میں نے اسٹیپ لیا, میں نے کہا اگر اس بارش میں کوئی بھی مرے گا میں تو FIR کٹواؤں گا. میرا نہ باپ مرا, نہ بھائی مرا, نہ بیٹا مرا, لیکن جو لوگ مرے میرے شہر کے, میں نے ہر ایک کی میت پہ پہنچا, دفن نہیں ہونے دیا, میں نے FIR کٹوائی, اسٹینڈ لیا. پوری رات تھانوں میں احتجاج کرنا پڑا. میئر کراچی وسیم اختر بھی آ گئے, ساتھ بیٹھ گئے, کٹے گی تو FIR, اور FIR کٹی. فائدہ کیا ہوا؟ آج 6.5 لاکھ پولوں پہ ارتھنگ ہو گئی. کسی بارش میں کسی کا بیٹا, کسی کی ماں, کسی کا باپ بھائی روڈ پہ نہیں مر رہا. لیکن مافیا, اب مافیا کو برا یہ لگ رہا ہے کہ یہ گلی گلی فری ڈائلسس سینٹر کھول رہا ہے, فری لیب کھول رہا ہے, تو معاشرے کے شرارتی لوگوں کو, معاشرے کے ایسے لوگوں کو جن کے پاس نہ کانٹینٹ ہے, نہ کوئی ان کی کردار ہے معاشرے میں, ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ آپ اس کے خلاف جھوٹا نیریٹو دو. کیا ہوگا؟ آپ کو گالیاں پڑیں گی, آپ کھاؤ گالیاں, لوگ آپ کو برا کہیں گے, کوئی بات نہیں, آپ لکھو, زہر اگلو. او بھائی بات کلیئر ہو چکی ہے, دنیا کو پتا ہے کہ سحری سے 12 گھنٹے پہلے پوسٹ لگتی ہے کس نے کھلایا ہے, ہرن کون کھلا رہا ہے, شتر مرغ کون کھلا رہا ہے, مرغا کون کھلا رہا ہے. اور دوسری بات, چلو صحیح ہے بھائی, آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کہ آپ اپنے رمضان کی پوری عبادتیں چھوڑ کے صرف مذاق اڑا رہے ہیں غریبوں کا, گالیاں بک رہے ہیں غریبوں کو, سب کچھ کریں. اس کے پیچھے JDC کہاں سے آ گئی؟ ہم نے تو دسترخوان بچھایا ہے. آپ تو رو رہے تھے ابھی تک شتر مرغ کو, بیسکلی شتر مرغ کو نہیں رو رہے ہیں, نہ سیٹ کو گالیاں بکنی ہیں. پرابلم یہ ہے مافیا نے ان کو ٹاسک دیا ہے کہ اس کے امیج کو ڈیمیج کرو. یہ کیسے کووڈ میں ڈیلی 35,000 بورے راشن بانٹ رہا تھا؟ خود تو نہیں بانٹ سکتا, کون تھا پیچھے؟ ڈونرز تھے. ان کو بتاؤ کہ نہیں ہم نے اس کو مذاق بنا دیا, ہم نے اس کے ادارے کو مذاق بنا دیا, ہاں ہم تو شتر مرغ کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہاں. اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو بول رہا ہے کہ میں گلی گلی فری لیبس کھولوں گا یہاں سے آزاد کشمیر تک, یہ کھول دے گا. ڈیمیج کرو. اگر یہ کھول دے گا تو یہ اربوں خربوں روپے جو ہم کما رہے ہیں سرمایہ داری کدھر جائے گا؟ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے, تو یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ایک مریض کے اوپر 10 سال میں 3.5 کروڑ روپے لیتے تھے, اتنا ہی بل بنتا ہے نا اس میں, جو ان کے خرچے ورچے میں ہٹا کے اچھا خاصا پروفٹ ہوگا. یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ تو فری میں کر رہا ہے ڈائلسس سینٹر. ایک مریض کا 3.5 کروڑ تو ہمیں خرچہ آ رہا ہے 10 سال کا. ہم تو کھولتے جا رہے ہیں. سیالکوٹ میں بھی کھول دیا ہے, فیصل آباد میں فری ٹرانسپلانٹ سینٹر کھول لیں. انہوں نے کہا شرارتی لوگوں کو پیچھے لگا دو, وہ اتنا شور کر دیں کہ یہ اگلا کہیں ڈائلسس سینٹر کھول ہی نہ پائے. یہ جو چل رہے ہیں یہ بھی نہ چلا پائے. امیج کو یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیمیج کیا جا رہا ہے. اچھا, امیج ڈیمیج کرنے کے لیے ظفر بھائی ایک اور کام بھی ہو رہا ہے, میں چاہوں گا کہ وہ بھی بتائیں کہ کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ ہے اس کے اوپر. پولیٹیکل بیکنگ آپ کو دی جا رہی ہے کسی پارٹی کی طرف سے, خصوصی طور پہ پیپلز پارٹی کا نام لیا جا رہا ہے. اب تک میرے حق میں کسی سیاسی پارٹی کے کسی آدمی نے ایک پوسٹ نہیں لگائی. گورنر صاحب نے بھی نہیں لگائی, جبکہ انہوں نے نائی کی لگا دی تھی جس کی جا کے آپ نے حمایت کی تھی. میری کسی نے نہیں لگائی, اور نہ میں نے کسی سیاسی پارٹی سے اب تک مدد مانگی ہے, نہ کسی گروہ سے, نہ تنظیم سے, نہ کسی لوگوں سے. میں تو صرف لوگوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی میرے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں لوگ, تقریریں کر, ان کی ID پہ جاؤ, کلک کرو, دیکھو کس تنظیم سے وابستہ ہیں. ارے بھائی جس تنظیم سے وابستہ لوگ ہیں, ایک ہی تنظیم ہے, لوگوں نے دیکھ لیا, پورے کراچی نے دیکھ لیا. میں نے تو کبھی ان کے فلاحی ادارے کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا. سیاسی تنظیم ہے یا مذہبی میں ان کو نہیں بولوں گا, آپ ID پہ خود چیک کر لیں جائیں کہ بھائی میں نے تو نہیں سوال اٹھایا آپ کے فلاحی ادارے کے لیے. میں نے تو کبھی کوئی کچھ بھی نہیں پوچھا, نہ کووڈ نے پوچھا, نہ سیلاب میں پوچھا, نہ آج پوچھا. JDC نے بھی فلسطین کے لیے اتنا سامان نہیں بھیجا, جو NDMA کے پانی کے جہاز گئے, JDC نے کتنا سامان بھیجا آپ کے ساتھ. ہمارے خلاف جو بھی جھوٹا نیریٹو پھیلاؤ گے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم نے اس سے بڑا جھیلا ہے. آپ دیکھیں اسی گروہ نے یہ جو نیریٹو پھیلا رہا ہے, اسی گروہ نے 2012 میں اسی مائنڈ سیٹ میں ہمارے 4 ایمبولینس ڈرائیوروں کو مارا. ایک ایمبولینس ڈرائیور ہے یار 15-20 ہزار روپے تنخواہ والا, وہ ایمبولینس میں ایک مریض کو جناح اسپتال سے لے کے عباسی جا رہا ہے, آپ نے اردو سائنس کالج کے پاس آیا, اس کے سر پہ گولی ماری, اس کو مار دیا. کیوں؟ دوسرا مار دیا لیاقت آباد میں, تیسرا مار دیا, چوتھا مار دیا. ہمیں تھانے سے فون آ رہا ہے
کہ جی آپ عزیز بھٹی تھانے آ جائیے, آپ کی ایمبولینس یہاں جمع ہے, آپ کی ایمبولینس پہ فائرنگ ہوئی تھی, ڈرائیور کی باڈی ہم نے بھیج دی ہے. وہ جو کسی کی باڈی اٹھانے گیا تھا وہ بیچارہ خود لاش بن کے واپس میں نے سنتا تھا کہ بھائی ایدی کی ایمبولینس پہ فائرنگ ہو گئی, چیپا کی ایمبولینس پہ فائرنگ ہو گئی, مجھے یہ درد نہیں پتا تھا. ابھی میں اسی ڈرائیور کی بیٹی کو فون کر رہا ہوں, میں نے فون کیا, بیٹی اٹھا رہی ہے, جی السلام علیکم. میں نے کہا میں ظفر بات کر رہا ہوں. جی انکل آپ ہمارے پاپا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ تو چلے گئے تھے, آج ناشتہ کیا بغیر ہی چلے گئے تھے, جلدی لیٹ ہو رہے تھے, واپس بھی نہیں لوٹیں گے. میں نے کہا بیٹا آپ عباسی کی مورچری دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں انکل یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کسی سے بولے میں آ جائے. وہی بیٹی 20 منٹ بعد دوڑتی ہوئی آ رہی ہے, دوپٹہ ادھر گر رہا ہے. میرے بابا کو کیوں مارا, کس نے مارا, ان کا قصور کیا تھا؟ 2012 میں 4 ایمبولینس ڈرائیور مارے 13 میں, اور 2013 میں 2 ایجوکیشن ہیڈ مارے, اسی مائنڈ سیٹ نے جس ملک میں فرقہ واریت چاہتا ہے. یہ ان کی اچھی شکل پہ نہیں جائیے گا, ان کے اچھے کپڑوں میں نہیں جائیے گا, ان کے ذہن میں جو گندگی ہے. یہ گندگی کون نکالے گا؟ مفتی نعیم صاحب جیسی مرحوم اللہ پاک ان کو جنت نصیب فرمائے, اتنی بڑی شخصیت وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اسٹرکٹلی یہ بات کہی ہے کہ یہ شیعہ سنی دیوبندی اہل سنت ان سب کو جو آپ لوگوں نے الگ الگ کیا ہوا ہے, ہمیں یہ سارے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اس دسترخوان پہ. اور انہوں نے کیا بولا کہ یہ ملک دشمنوں کو پسند نہیں آئے گا, یہ وہ چڑیں گے اس بات سے. چڑ رہے ہیں نا, آج یہاں سے آزاد کشمیر تک بلا تفریق لوگ ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں, نفرت کا بیانیہ ملک سے ختم ہو رہا ہے. ان کے اندر جو گندگی بھری ہوئی ہے, دیکھیں ہم تو نہیں ڈر رہے, ہم تو جب ان کی آئیڈیو میں جا کے دیکھ رہے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھائی ان کے تو ملیٹنٹ ونگ بھی ہیں, یہ تو کسی کو بھی مار سکتے ہیں, کسی کو بھی اکسا سکتے ہیں, پھر بھی نہیں ڈر رہے. ہم تو کلیئر اپنا کام کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنا کام کیجئے, آپ شتر مرغ لے کے دوڑیے, ہم اپنے کام لے کے چل رہے ہیں, ہمیں پرابلم نہیں ہے. آج لوگوں کو ایسے بتایا جا رہا ہے جیسے پہلی بار شتر مرغ کھلایا گیا. 5 سال پہلے کی ویڈیو آپ, اور اس 5 سال سے 15 سال پہلے آپ پنجاب میں دیکھیں کتنا کھلے عام گوشت بک رہا تھا شتر مرغ کا. آج تو چلے عام ہو چکا ہے, اس وقت بھی بک رہا تھا. اچھا آپ نے شتر مرغ کو مہنگا کروا دیا, کسی نے یہ نہیں کہا بھائی صاحب مہنگا لے لیا 1.5 لاکھ کا جب آپ نے خریدا؟ ابھی جب میں یہاں آ رہا تھا مجھے کراچی زو سے فون آیا تھا شتر مرغوں کا, انہوں نے کہا ظفر بھائی برائے مہربانی ہمیں سینٹرل جیل شفٹ کرا دو, مجھے یہ جو گروہ ہے اس سے اتنا ڈر لگ رہا ہے, یہ چھریاں لے کے ہم پہ یہاں حملہ نہ کر دیں, ہمیں قتل نہ کر دیں. اور مفتی طارق مسعود صاحب نے تو ان کے انڈے بھی دیکھ لیے ہیں آپ. اچھا جی ابھی کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, طارق مسعود صاحب ان کا آملیٹ بنوا کے جو ہے وہ ویلاگ بنا رہے تھے کسی دعوت میں, وہ بھی سیٹ تھا, وہ بھی لے آئے, انڈے لے آئے. یار اچھی بات ہے یار, لیکن میری دعا ان کے خلاف کوئی نگیٹو کیمپین نہ چلے, کیونکہ یہ جو مافیا ہے کسی حد تک چلا جاتا ہے. یقین جانے عامر لیاقت صاحب کے انتقال کے بعد میں نے ہاتھ جوڑ کے ویڈیو بنائی تھی کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے مرنے کے بعد تو کم سے کم درست, بالکل صحیح کیا تھا, بالکل میں موجود تھا, بالکل ایسا ہی تھا. اور اس کے خلاف کیمپین چلائی تھی کہ اللہ کے واسطے سوشل میڈیا کے جو بے لگام گھوڑے ہیں انہیں لگام ڈال دو, ورنہ کوئی بھی خودکشی کر لے گا. کیوں کر رہے تھے؟ کانٹینٹ نہیں ہے, کانٹینٹ ویوز کچھ بھی نہیں ہے, ویوز کے لیے. یاد ہے عامر لیاقت صاحب نے مرنے سے 5 دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی, جی بلیک شلوار قمیض میں رو رہے تھے, وہ کہ اگر مجھے گالیاں بکنے سے تمہارے بچوں کو گھر میں دودھ اور تمہاری بیوی کو روٹی مل رہی ہے تو دیتے رہو. اس کے بعد بھی ان لوگوں کو شرم نہیں آئی تھی. تو یہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جے ڈی سی کے سارے ڈائلسس سینٹر ڈسٹرب کر رہے ہیں, جے ڈی سی کی لیب ڈسٹرب ہوگی, جے ڈی سی کے اولڈ ایج ہوم, یتیم خانے, میت بس, مورچری, یہ آئی ٹی سٹی, او لیول, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اتنے انتہا پسند ہیں, اتنے شدت پسند ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, مجھے پتا ہے ان کے ملیٹنٹ ونگز مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ یار یہ ملے اس کو مارو. یہ کون سی سوچ لوگوں کو دے رہا ہے کہ جو فلائی پیسہ آ رہا ہے؟ سیکورٹی گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے, بلکہ ابھی گارڈ دیے ہوئے ہیں, دیے ہیں, اور اسلام آباد سے لیٹر بھی آیا کہ آپ بم پروف گاڑی لیں. پرابلم صرف ایک ہے, پرابلم شتر مرغ نے ان کو نہ کبھی کاٹا, نہ ان کو ڈسا, نہ ان کو لات ماری, نہ ان کے گھر میں کسی کی موت کروائی. پرابلم صرف ایک ہے ظفر عباس, کہ یہ کل کی این جی او گلی گلی لوگوں کی پہنچ میں آنے والی چیزیں, سینٹرز, ان کی زندگیوں میں آسانیاں کیوں پہنچا رہی ہیں. اچھا آپ کو نہیں لگتا آپ کی کوئی غلطی ہے؟ مطلب غلطی نہیں ہے جو آپ انہیں موقع دے رہے ہیں, چھیڑ رہے ہیں, میں تو بلکہ چھیڑنے کا لفظ یوز کروں گا. چھیڑ نہیں رہا. دیکھیں میں پھر ایک بات بتاؤں, ابھی آپ نے مفتی نعیم صاحب کی ویڈیو دیکھی؟ بالکل. حیات ہیں؟ نہیں. آج ویڈیو بنائی انہوں نے, 5 سال پہلے کی ہے. کیا بولا انہوں نے, کیا کھلانے ہیں غریبوں کو؟ شتر مرغ. تو اس کا مطلب میں نے تو آج تو تک نہیں کیا ان کو. نہیں آپ نے تو کافی چیزیں ایسی کھلائی ہیں, مطلب بقرعید کے اوپر بھی. میں ایک نتیجے پہ لاتا ہوں آپ کو. اس کا مطلب میں نے آج پہلی بار تو شتر مرغ نہیں کھلایا, 5 سال پہلے کھلایا تھا. یاک بھی آپ نے 5 سال پہلے کھلایا تھا. آج کیوں ہوا ہے؟ اس لیے ہوا ہے کہ رمضان سے 2 مہینے پہلے ایک منصوبہ سازی کی جاتی ہے ہر سال. وہ بائیکاٹ والی؟ بائیکاٹ, ہاں وہ میں نے دیکھا. بالکل بالکل ہر سال کرتے ہیں کہ مر جانا, اس کو ڈونیشن مت دینا, اس کو زکات نہیں دینا. اور جب اس سال انہوں نے کیمپین چلائی تو لوگوں نے ان کو لعنت دی کہ اس کا کام یہ رہا, آپ اپنا کام لائیے. اچھا کام کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں, مجھے بتائیے جو بائیکاٹ والی مہم چلتی ہے اس کی ٹیگ لائن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جی اس مسلک کے اوپر جو ہے وہ آپ زکات نہیں دیں گے, وہ تو سادات کے لیے نا. دیکھیں میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں, کیمپین یہ نہیں ہے. کیمپین کے پیچھے ایک زبردست, دیکھیں سب سے پہلے جب سارے علماء کرام نے کہہ دیا کھل کے دیجئے, آپ کسی بھی مسلمان کو ادارے کو دے سکتے ہیں جو مسلمان غریبوں پہ خرچ کر رہا ہے, تو آپ کا نیریٹو تو ہو گیا ختم. آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ظفر عباس نے اس کووڈ میں ڈیلی 35,000 بورے راشن بانٹا ہے.
ہم نے اس کی آج تک چندہ مہم تو دیکھی نہیں ہے, ہم نے یہ تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ ٹی وی پہ ایڈ چلا رہا ہو, یہ کیمپینیں چلا رہا ہو. ہم نے جیسے ہی پہلے سال یہ سب چیزیں شروع کی, کیونکہ ہمارے پاس لوگوں کی امیدیں اور زیادہ ہو گئی نا کہ یار 4 مہینے تک اس نے راشن دیا, ڈیلی 35 ہزار بورے, فری اسپتال کھول دیا, فری ایکسپو سینٹر, فری سکھر, سیلاب میں لاکھوں بورے راشن. اب جب ہم نے اپیل کی لوگوں سے کہ بھائی آپ کی زکوٰۃ خیرات امداد دیں, کیونکہ مسلمانوں کا ہمارے پاس جو مدد کر رہے ہیں اس میں ضرورت ہے, غیر مسلموں کے لیے کمپنیز کا CSR فنڈ ہے, سادات کے لیے ہمارے پاس الگ فنڈ ہے. پھر جب ہم نے جا کے چیک کیا, پھر وہی گروہ نکلا. ہم نے اس وقت بھی خاموش رہے. ابھی 2 مہینے پہلے ان کے لوگوں نے کیمپین چلائی کہ JDC کو 22 ارب روپے سندھ گورنمنٹ نے دے دیے. مبارک ہو. ہم نے خود اپنے آپ کو مبارکبادی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے کہا یار بغیر مانگے دے رہی ہے گورنمنٹ, یار اکاؤنٹ دیکھتے ہیں بغیر مانگے. میں نے کہا اچھا بھائی. ہم نے ان لوگوں سے رابطہ کیا. اب نہیں تو وہ گورنمنٹ نے دیے یا نہیں دیے, میں وہی تو بتا رہا ہوں. ہم نے اب 2 مہینے جب انہوں نے پورے پاکستان میں جھوٹا نیریٹو پھیلا لیا, اور اس میں نامی گرامی صافی شامل تھے, ہم نے اب ان کو فون کیا. ہم نے کہا بھائی آپ نے لکھا تھا 22 ارب روپے مل گئے ان کو, تو 2 مہینہ ہو گیا, ہمیں تو 1 روپیہ نہیں ملا, اور ہم نے تو 22 ارب مانگے بھی نہیں تھے. ہم نے تو کہا تھا کہ لیب کے لیے اگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی ہے تو ہم پورے سندھ بھر میں خون کے ٹیسٹ فری کر دیں گے. تو ہنس رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہاں وہ ہم نے 10 سال 20 سال اور 25 سال پہ ملٹیپلائی کر دیا تھا ان پیسوں کو, اور ہم نے اس لیے لگا دی. میں نے کہا معافی مانگو پھر ہٹا کے. کہہ رہے نہیں, ہماری پارٹی پالیسی تھی کہ آپ کے ادارے کے امیج کو ڈیمیج کریں تاکہ ڈونرز قریب نہ آئے. معافی بھی نہیں مانگی اور آج تک ڈیلیٹ بھی نہیں کی. اور یہ انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جی آپ کی امیج کو ڈیمیج کرنے کے لیے. تو آپ بتائیے شتر مرغ کو اتنا رو رہا ہے یہ قوم, کیا پاکستان میں کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی؟ ہر روزہ دار چیخ نہیں رہا عورت کہ میرے گھر میں گیس نہیں آئی. میٹر صرف جو ہے ذہن میں جو گندگی بھری ہوئی ہے, جو گندگی ہے. لیکن لسانی تعصبات, فرقہ واریت, ملک میں اتنے مسائل ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں میں نیریٹوز کے خلاف کھڑا ہوں گا, میں ان ٹیبوز کے خلاف کھڑا ہوں گا, میں لوگوں کو ایک کروں گا, میں آنے والے کسی مصیبت میں کیوں پوچھوں مجھے پابند کر رہے ہیں, نہیں فلاں بھی تو ایسا کرتا ہے, فلاں بھی تو ایسا کرتا ہے. آپ بھی صرف ایک مسلک کے لیے کام کریں, ایک زبان بولنے والوں کے لیے کام کریں. کتنی بڑی بڑی کیمپینیں چلی میرے خلاف سیلاب میں, یہ کراچی کا پیسہ سندھ بھیج رہا ہے, کراچی سے پیسہ لے کے سندھ. ارے بھائی سندھی تو ہے کراچی, نہیں یہ اسی کا حصہ ہے نا. چاول فلاں مسلک کا, یہ دال فلاں مسلک کی, یہ کووڈ میں کیسا گیم چلا تھا. میں نے کیسے ذلیل کیا, میں نے چاول کا دانہ رکھا ہاتھ پر دال کا, میں نے کہا چاول اپنا مسلک بتانا, دال اپنی زبان بتانا. میں نے کہا مجھے یہ لائن مت دو, آپ کر رہے ہو اس لائن پہ کام, آپ کرتے رہیے, میں نے آپ کو روکا تو نہیں ہے, میں تو آپ کو نہیں روک رہا. ہم تو ایدھی صاحب کی لائن پہ چل رہے ہیں, ڈاکٹر ادیب الحسن کی لائن پہ چل رہے ہیں. ان کے دروازے پہ جو آیا, جس مصیبت زدہ کو دیکھا اس کی مدد کی. ایدھی صاحب کو زندگی بھر اسی بات کا تانا ملا ہے کہ جو انہوں نے وہ جھولا رکھا ہوا تھا اور اپنا گھر چلا رہے تھے. آپ یقین کریں ایدھی صاحب نے جو کام کر دیا, یا آج بھی جو کام ایدھی فاؤنڈیشن کر رہی, کوئی قریب نہیں ہے. SIUT جو کام کر رہی ہے کوئی قریب نہیں ہے, قریب نہیں ہے. 6.5 لاکھ ڈائلیسس سالانہ خرچہ تو دیکھیں, کیلکولیٹر معافی مانگ لے گا آپ سے. ایسا ہی ہے, ای لکھ کے کہہ دے گا, لکھو نا ان کی تصویریں لگاؤ ان ہیروز کی دونوں کی. میں نے تو ایک پروگرام میں بولا بھائی اگر اجازت مل جائے گورنمنٹ کی طرف سے, نوٹ کے اوپر لگاؤ ان دونوں کی تصویریں سائڈ پہ قائد اعظم کے, ایک اس کونے پہ بیچ میں قائد اعظم. برداشت کرو, کام کر رہے ہیں اچھا, تمہارا نیریٹو نہیں لیں گے یہ دونوں بھی کہ جی ہم تو فلاں زبان والے کی مدد کریں گے, ہم فلاں مسلک والے کریں گے. اور ایدھی صاحب کے خلاف بھی کافی کیمپین چلی, مذہبی بھی چلی, سیاسی بھی چلی, کافی کیمپین چلی, لیکن نہیں لیا. اچھا 2 اس وقت تاثر دیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, ایک وہ جو تفریح میں لے رہا ہے اس چیز کو اور دھڑا دھڑ میم بن رہے ہیں, اور ایک وہ ہے جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو سوچنا چاہیے غریبوں کا, آپ غریبوں کی بات کرتے ہیں اور غریب کے گھر میں کھانے کے پیسے نہیں ہیں, آٹا نہیں ہے, دال چاول نہیں ہے, 1.5 لاکھ روپے کا آپ شتر مرغ کھلا رہے ہیں. پھر یہ تو جھوٹ ہے نا. میں نے اگر کھلایا بھائی تو آپ میرے خلاف میم بنائیں, میں بولوں گا یار بڑا کمال, میں نے غلطی کی تھی. آپ نے ایک چیز 18 گھنٹے پہلے بتا دی گئی ہے فلاں صاحب کی طرف سے, پھر اگر آپ مجھے اور میرے ادارے کو ہٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ شرارتی آدمی ہیں, آپ ایک کمینے مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں. آپ کے دماغ میں یہ سوچ ہے کہ ہم نے اس ادارے کو ڈیمیج کرنا ہے, اور پھر جب ہم آپ کی ID پہ جا کے کلک کرتے ہیں تو اوہو آپ تو ایک ڈینجر پوری سسٹم کے حصہ ہو بھائی. اچھا یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ جی یہ کسی صاحب کی طرف سے ہوتی ہے, ہر شہری الگ الگ ہوتی ہے, یہ جو آپ کو ڈونیشن ملتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں, یہ اس کا پیسہ نہیں ہے؟ نہیں, یہ تو پورا پاکستان جانتا ہے کہ ہر شہری کی جو کراتا ہے اس کا نام پہلے بتایا. پورا پاکستان جانتا تو ہے یہ بات, لیکن آدھا پاکستان سوشل میڈیا کے اوپر جو موجود ہے, جو سوشل میڈیا ہے, وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کھلا رہا ہے. آپ مجھے ایک پوسٹ بھی نہیں دکھا سکتے, یہ ایک پوسٹ, کیونکہ سب کو یہ بات پتہ ہے. یہ جو سیٹ رو رہے ہیں, یہ سیٹ میرے ادارے کو تھوڑی بول رہے ہیں, یہ اس سیٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں جس نے سحری کرائی ہے. یہ جو لوگ اگلے دنوں میں سحری کرا رہے ہیں, وہ سیٹ اپنے ادارے کو 3 مہینے سے تنخواہیں بھی نہیں دے رہا, اس پہ بھی آپ سے سوال ہوا ہے. پھر بات غور سے سنیں, ایک سیٹ ہے, اس کے اپنے 5 بینک ہیں, تو اس کا اسٹاف مذاق کیوں نہیں اڑا رہا, اس کا اسٹاف روڈوں میں کیوں نہیں آ رہا؟ او بھائی ہوں گے 2% لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے اسٹاف کو تنخواہ نہیں دی ہوگی, 1% ایسے لوگ ہوں گے. آپ ہماری دشمنی میں تمام بزنس مینوں کو گالیاں بک رہے ہو, تمام سیٹوں نے تنخواہیں روک لی ہیں. ارے بھائی 1 ہوگا, 2 ہوں گے, 4 ہوں گے, 400 ہوں گے,
آپ تمام بزنس مینوں کو بد دعائیں دینا شروع ہو گئے, اللہ ان کو برباد کر دیں. کیوں بھائی اتنی دشمنی ہو گئی آپ کو؟ تو بات یہ کہ اگر آپ کے ذہن میں گندگی بھری ہے, میں اس کو نہیں صاف کر سکتا. سب کو سب کچھ پتا ہے. پہلے شتر مرغ کے دشمن بنے, پھر سیٹ کے دشمن بن گئے. اب یہ سیٹ اپ کی بات آئے گی, میں آپ کو اگلا سوال دے دیتا ہوں, آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. ہو سکتا ہے اس سال نہ ہو, اگلے سال یہ مدعا اٹھا لیا جائے کہ جو آپ نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, جو شامیانہ آپ نے لگایا ہوا ہے, اتنی برقی کمکمے لگائے ہوئے ہیں, اگلے سال سے آپ کو یہاں پہ گیم شو بھی شروع کر دیں گے, ایسا ماحول بنا دیا. میری پوری کوشش ہے یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کمپنی مجھے اسپانسر کرے گی آ کے کہ بھائی جو لوگ آئے ہوئے ہیں کراچی کے بیچارے غریب لوگ ہیں, اگر ان کو بھائی ہماری طرف سے یہ تحفے تحائف دے دیے جائیں تو مجھے کوئی برا نہیں لگے گا. میں کہوں گا بھائی آپ کا شکریہ, اللہ آپ کو اور عزت دے. بھائی ان کو موٹر سائیکلیں دو, بلکہ ہم دیتے بھی ہیں قرآن اندازی میں, ہر سال روزگار اسکیم میں 100 بائکیں دیتے ہیں, 50 بائکیں دیتے ہیں. اس بار بھی ابھی 2 رکشے اور 5-6 بائکیں آ چکی ہیں, مزید بھی آئیں گی انشاءاللہ. ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, میں کیوں کسی کے پروپیگنڈے اور سازش کی وجہ سے گھبراؤں گا؟ بھائی صحیح ہے, آپ سب لوگ دکھی ہیں, آپ کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی مسائل نہیں ہیں, آپ لیکن پرابلم وہاں سے کریٹ ہوتی ہے. آپ لاکھ مذاق اڑائیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں نے تو خود بیٹھ کے بولا آپ کو, مجھے کراچی زو سے یار شتر مرغ کی کال آئی ہے, بولیے بھائی نسلیں اجاڑنے کے لیے پاگل ہو گئے. ایک اور اچھا بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں, وہ بھی بڑا اچھا تھا کہ کسی نے پوچھا ہے کہ ظفر بھائی یہ ہرنی کے دودھ کے ساتھ پاکولا کب پلائیں گے؟ یار آپ دعا کریں, میں اگر پاکستان میں رول ہوتا نا ہرن ورن کا تو یہ کام میں نے کیا ہوتا. اچھا, میرے خیال میں ہرن الاؤ نہیں, اللیگل ہے, کالا ہرن اللیگل ہے. نہیں میں اس میٹر میرے خیال میں اللیگل ہے, کیونکہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا آپ کے لیے تو کوئی بھی ہرن اللیگل ہی ہو جائے گا. ہاں میرے لیے تو ہرن کو, یہ لوگ ہرن کو کاٹنے دوڑیں گے, چاقو لے کے نکلائیں گے, ہرن جہاں نظر آئے گا ہم کاٹ دیں گے. اب میں تو پریشان ہوں یار اس وقت. آپ دیکھو پہلا عشرہ رمضان کا انہوں نے کدھر نکالا ہے, انہوں نے کوئی نیکی کی پوسٹیں نہیں لگا رہے, یہ کسی کی مدد کی بات نہیں کر رہے. ہم جو لوگوں کی مددیں کر رہے ہیں, ہم جو لاکھوں کروڑوں روپے کا راشن بانٹ رہے ہیں, ہمارے پیج پہ پوسٹیں آ رہی ہیں, ہم جو لوگوں کے گھروں پہ راشن پہنچا رہے ہیں, ہمارے اسکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں, ہماری جو آئی ٹی سٹی میں بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں 10,500, ہمارے جو ڈائلسس سینٹروں میں مریض لیٹے روزانہ اپنا خون کا ڈائلسس کروا رہے ہیں, خون کی کٹیں لگی ہوئی ہیں, ہمارے جو لیب میں ہزاروں مریض خون کے نہیں ایک پوسٹ شیئر کرنے کو تیار نہیں. اولڈ ایج ہوم بھی ہے, پھر مورچری بھی ہے, اولڈ ایج ہوم ہے, یتیم خانہ ہے, مورچری ہے, فری ٹرانسپورٹ ہے, میت بس ہے, یہ کسی کی بات نہیں کریں گے. ٹاسک ملا ہوا ہے. ہوتا کیا ہے, امیج ڈیمیج کرنا. ایک آدمی کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں, آپ فلاں علاقے سے بنا دیں. بھائی آپ کا فلائی وہ بس میں 20 روپے بھی تو مانگ لیے تھے. دیکھیں کیسا کیسا جھوٹ ہے یار. بس کا نام کیا ہے؟ فری بس. فری بس. ارے بھائی جتنے لوگ بیٹھ رہے ہیں سب سے موبائل فون چھین لیے گئے ہیں کیا؟ کسی کے پاس موبائل فون نہیں ہے کہ ویڈیو بنا دے, دیکھیں بس کا نام فری ہے, مجھ سے پیسے مانگے. ایک بنا دے. نہیں, جھوٹا نیریٹو کہ جی بس کے پیچھے پیچھے گاڑی چلاتے ہوئے آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ نگیٹیوٹی بک رہی ہے نا. آپ کے اندر ایبلٹی نہیں ہے, پڑھے لکھے آپ نہیں ہو, معاشرے میں آپ کی کوئی عزت ہے نہیں, کوئی مقام ہے نہیں, کوئی ملنا جلنا نہیں ہے, کوئی ذہنی اہلیت ایسی نہیں ہے کہ بھائی جی بتائیں جی فلاں جی جو آپ دوست ڈوب گئی تھی اس کے اوپر نئی ریسرچ یہ آئی ہے, جو آواز ملی تھی وہ اس کی, کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں یار ان کے کپڑے اتارو, یہ گلی گلی فری ڈائلسس سینٹر کھول لیں, ان کا امیج ڈیمیج کرو, روکو. اب میں زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا. میں نے تو لوگوں کو بولا جاؤ جو یہ ڈرامے کر رہے ہیں ان کی آئیڈیوں پہ کلک کرو, اگر نہ ملیں مخصوص تنظیموں سے وابستہ تو یار آپ مجھے 2 گالیوں کے آپ بھی پوسٹ لگا دینا. چلیں وہ تو صحیح ہے. مجھے یہ بتائیے اسکول, یہ ساری چیزیں چل رہی تھی, ڈائلسس اور یہ سب خدمت ہو رہی تھی, اسکول جو آپ نے کھولا ہے یہ کیا وجہ ہے؟ اسکول کھولنے کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی اور کیا وجہ بنی؟ اصل میں سب سے بڑی چیز تھی طبقاتی تفریق ختم ہونی چاہیے. ایک اسکول سے ہو جائے گی؟ ایک تو پہلا بسم اللہ کی ہے نا. ابھی میں نے کیا اعلان کیا, میں کراچی میں ہم پہلے مرحلے میں 100 اسکول کھولیں گے. تو اب اسکول مافیا پریشان ہو گئی, یہی تو پیسے خرچ ہو رہے ہیں. دیکھیں میرے خلاف یا ہمارے ادارے کے خلاف جو پوسٹ لگ رہی ہے, بھلے وہ شتر مرغ کے نام سے لگائیں یا سیٹ کا مذاق اڑائیں, اسپانسر پہ کون پیسے لگا رہے ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جو پیسہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کمایا ہے, اپنی فیملی کے لیے, وہ آپ کسی ادارے کے نگیٹو کرنے میں, اس کا امیج خراب کرنے میں آپ خرچ کرنا شروع کر دیں؟ تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تو آپ کو پیسہ دے رہا ہے. آپ جو ہنس کے بتا رہے ہیں, ہنسی نہیں ہے, سب کو پتا ہے. آپ ایک نیریٹو پہ کام کر رہے ہو, آپ نگیٹو جو ذہن ہے لوگوں کا وہ تیار کر رہے ہو. ایک 5th جنریشن وار یہی ہوتی ہے کہ آپ اسی طریقے سے بنائیں. اچھا اداروں کے خلاف بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں, اداروں کے خلاف بھی پوسٹ بیچ میں آنے لگی تھیں اور سب لوگ کرنے لگے. آپ دیکھیں وہ ہم نے تو اس وقت بھی ہم نے ڈرے, ہم نے کھل کے اداروں کو سپورٹ کیا, راشن دیا, پہنچائیے بھائی. ہمارے لوگ بھوکے ہیں, سیلاب میں ڈوبے ہوئے, میں کسی کی سازش کا حصہ بنوں نہیں. ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں اس وقت بھی. آج بھی دیکھیں ہم جو اسکول چلا رہے ہیں, ہم نے جو پہلا اسکول بنایا, ہم نے یہی بولا کہ یار ہمارا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس فیملی کا بچہ جو ہے جس اسکول میں جا رہا ہے, یہ کوئی اسکول ہے؟ ہم کیوں اپنے بچوں کو لیول جیسے اسکول کی تعلیم نہیں دے سکتے؟ تو سامنے سے جواب ہے تمہارے بڑے بھریں گے فیسیں یہ 40-45 ہزار روپے. ہم نے کہا فری کھول دیں گے بھائی. بنا دیا ہم نے اسکول فری. 2 گورنمنٹ کے اسکول لیے گود, 7 کروڑ روپے خرچ کیا. اس کے اندر بیکن ہاؤس کی پرنسپل, بیکن ہاؤس کے ٹیچر, سارا اسٹاف, بیکن ہاؤس کا میوزک ٹیچر, یہ وہ سب لگایا. ایڈمیشن کیا, 20,000 والدین نے فارم بھرا. اس میں جو بچوں کے انٹرویو ہوئے, کلیئر ہوئے, وہ بچے آ گئے, پڑھ رہے ہیں, دوسرے بیچ کے فارم آنے والے. تو اب وہ مافیا جو اربوں روپے سے اسکول سے کما رہی ہے کیوں برداشت کرے گی کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو بچوں کو ہمارے پاس فارم بھرنے تھے سیشن میں, ہم ان کے والدین سے لیتے پیسے,
کہ چلو فیس اگر 2000 ہے تو کیا ہوا, ایڈمیشن فیس نکالو 1.5 لاکھ روپے کہیں سے بھی لاؤ. یہ کیا فری؟ نہ ایڈمیشن فیس, نہ مہینے کی فیس, نہ یونیفارم کی فیس, نہ اسپورٹس یونیفارم کی فیس, نہ کسی ڈے کی فیس کہ آج فلاں ڈے ہے, آج فلاں ڈے ہے. کل ہمارے اسکول میں بچوں کا پروگرام ہوا ہے, 2.5 سال سے لے کر 3.5 سال تک کے بچوں کو رمضان کی ٹریننگ کرائی گئی ہے. بچے گھر سے سحری بھی لے کر آئے, افطاری بھی لے کر آئے, آدھے گھنٹے کا ان کو روزہ رکھوایا تاکہ پریکٹس کرائی جائے, ان کا ذہن بنایا گیا. بچے ٹوپیاں پہن کے آئے, شلوار قمیض وائٹ, بچیاں دوپٹہ پہن کے آئیں. دیکھ لیں پیج پہ ساری ڈیٹیل موجود ہے. یہ تھوڑی دکھائیں گے لوگوں کو. زہر بھرنا ہے ذہنوں میں. کیوں اس ملک سے فرقہ واریت ختم ہو گئی, کیوں اس ملک سے لسانی تعصب ختم ہو گیا, کیوں اس ملک میں روزانہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی, کیوں کراچی میں 2010 11 12 13 کی طرح روزانہ 14 15 لوگ گولیوں سے نہیں مر رہے. یہ ذہن تیار کرنا ہے. کیسے تیار ہوگا؟ ہلکے 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 ہلکے. تو بھائی آپ اپنا کام کیجئے, ہم اپنا کام کریں, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ہم تو اللہ کے بھروسے پہ اپنا کام کر رہے ہیں. اپنا کام کر رہے ہیں. نیکسٹ کیا کھلانے والے ہیں یہ بتائیں. میرے خیال میں ابھی آگے چرغا اور مندی, یہ تمام چیزیں چلتی ہیں. یہ تو چلتا ہی رہتا ہے نا. شتر مرغ کی طرح کوئی مطلب اور کوئی چیز ہوتا رہے گا. مجھے ایک صاحب نے عمرے سے فون کیا تھا, وہ بھیج رہے ہیں کچھ شتر مرغ. تو یہ سب تو ہمارے یہاں ڈشز. آپ نے کہا 3-1 والا کر دوں گا اس کے بعد. 3-1 والے شتر مرغ بھی آ رہے ہیں. اور شتر مرغ تو ایشو ہی نہیں ہے نا. ہم تو یہ 5 سال والی بات اب آ گئی ہے. اس رمضان کے بعد ہم نے اس رمضان کے بعد شتر مرغوں کو سیو رکھنا ہے. یہ جو گروہ ہے یہ شتر مرغ دیکھ کے کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے, یہ اپنی بائک گرا سکتا ہے, یہ گاڑی لے کے گھس جائے گا شتر مرغ کے پنجرے میں اگر ان کو سڑک پہ نظر آئے. ظفر عباس کے شتر مرغ نے حملہ کر دیا, دیکھ رہے ہیں. ظفر عباس نے شتر مرغ کی فوج بنا لی ہے. دشمن بن گئے شتر مرغ کے. ملک دشمن عناصر اس وقت شتر مرغ ہے. بات یہ ہے کہ سادہ لوگ ہیں, ان کو کچھ مائنڈ سیٹ جو ہیں, جو انتہا پسند مائنڈ سیٹ ہے, جو ایک مخصوص. آپ کو لگتا ہے پڑھا لکھا طبقہ آپ کے ساتھ ہے؟ ہاں, پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہوتا تو آج تک ہم یہاں پہنچ سکتے تھے. اور جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو سب نظر آ رہا ہے, ان کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, کیا ہے ان کی ذہنی حالتیں کیا ہیں. آپ کے صاف ستھرے کپڑے پہن لینے سے, یا بھائی جن کی ویڈیوز کوئی 2000 نہیں دیکھتا تھا, وہ ہمیں 4 گالیاں بک کے اگر 25,000 ویو لے رہے ہیں تو ان کو نیند تھوڑی آئے گی پوری رات. وہ اگلے دن اور نگیٹو چیزیں ڈھونڈیں گے کہ اللہ میاں کچھ مل جائے, کہ ہم کچھ کر کے. یار آپ سوچیں 1.5 لاکھ NGOs ہیں کراچی میں. ہم نے تو آج کی ڈیٹ تک, ہو سکتا ہے کل ہمیں مل جائے حکومت سے کوئی چھوٹی موٹی گرانٹ, آج کی ڈیٹ تک 15 سالوں میں 1 روپیہ حکومت سے نہ لینے کے بعد اتنا بڑا کام کیا ہے. اچھا, اشتہار کی آپ نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے, ابھی کیا اشتہار بھی نہیں بنایا, اب اس سال بنانے شروع کیے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا انور مقصود صاحب, آپ کے اشتہار میں جو ہے وہ میں نے دیکھا اور بڑے زبردست, وہ آتے نہیں ہیں, ان کی عادت نہیں ہے کسی اشتہار میں آنے کی, یا بڑے محدود رکھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, انور مقصود صاحب کسی سے اسٹوری اور اسکرپٹ نہیں لیتے. ہاں, وہ تو اپنی بات کرتے ہیں. کہ اگر ہم ان سے بولیں نا سر یہ ہمارے ادارے کے لیے آپ یہ بتا دیے گا پلیز, ایسا کوئی سسٹم نہیں, دنیا جانتی ہے. اگر انور مقصود صاحب جیسا آدمی یہ بات بول رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے اداروں کے ساتھ کام کیا, لیکن یقین جانیے میں نے JDC جیسا ایک ادارہ نہیں دیکھا, یہ ہمارا گناہ بن گیا. اور یہ وہ شخص ہے جو کہ ضیاء صاحب کو ان کے منہ پہ کہہ چکا ہے کہ سر آپ کو تو دیر تک بیٹھنے کی عادت ہے, 8 مہینے کے لیے آئے تھے, 10 سال ہو گئے. آپ سوچیں, یہ وہ شخص ہے. کیا بول رہے ہیں, میں نے بڑے اداروں کے ساتھ کیا ہے کام, اپنی زندگی میں ایک ادارہ ایسا نہیں کہ یہ ہمارے لیے گناہ بن گیا, اسی لیے یہ جو کیمپین چلا رہا ہے گروہ, ان کی طبیعت خراب ہوئی. حالانکہ ہم تو آپ کے اداروں کی تعریفیں کرتے ہیں یار. اگر ایک شخص نے سچ بول دیا یار, یا ایک شخص نے ہمارے لیے 2-4 الفاظ بول دیے, بھائی برداشت کر لو یار, برداشت کرو نا یار. اور جو ہم کام کر رہے ہیں چھوٹا کام ہے, کہ اگر میں اس وقت آپ سے یہاں بات کر رہا ہوں نا تو میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. ہمارے اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں اس وقت, بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ڈائلیسس سینٹروں میں, پورے کراچی میں جتنے ڈائلیسس سینٹر سب میں مریض مشینوں پہ لیٹے ہوئے ہیں. آپ لاکھ کیمپین چلائیں, وہ اپنی جولیاں اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں. ایسے ہی افطار کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی, سحری کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی, لیبوں میں مریض آ رہے ہیں, IT سٹی میں لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں, بسوں میں بزرگ بیٹھے, جوان بیٹھے, آفس دفتر جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, ایک پیسہ نہیں دینا, فری میت, بس میں میتیں جا رہی ہیں. مردہ خانے کا افتتاح بھی 6 دن بعد ہو جائے گا. بات یہ ہے یہاں پر نہیں, پورے پاکستان بھر میں جہاں جہاں پروجیکٹ ہیں. تو آپ کے اس نیریٹو سے آپ کی بغض, آپ کی کینہ, آپ کی عداوت, بات ہی ختم ہو گئی نا. میں نے تو بچوں کو بولا لگاؤ مفتی نعیم صاحب کی ویڈیو ذرا, 6 سال پہلے قبلہ جب آئے تھے تو انہوں نے کیا بولا. وہ اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دسترخوان پہ شتر مرغ کھلایا جا رہا ہے, اللہ کی نعمتیں لوگوں کو کھلائی جا رہی ہیں, لوگوں کے دل ایک ہو رہے ہیں. نہیں ہے بقرعید ہو یا رمضان ہو, اتنی حیرت میں وہ سسٹم کیسے آ گیا شتر مرغ دیکھ کے, اتنی حیرت میں, کہ جس کو پتا ہے کہ یہ اتنی پرانا کھلا رہے ہیں. صرف یہ مسئلہ یہ ہے کہ نیریٹو بلڈ کرنا ہے تاکہ لوگ اس ادارے کو ڈونیشن نہ دیں, دور کرو, مذاق میں لے آؤ, مذاق میں. اب جب پورا پاکستان گالیاں بک رہے ہیں ان لوگوں کو کہ تم لوگ فلاں ہو, تم فلاں ہو, تمہاری سازش ہے, تم ملک دشمن ہو, تو اب کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں ادارے سے کچھ لینا نہیں تھا, ہم تو شتر مرغ کا مذاق اڑا رہے تھے. نہیں, ہم سیٹ کا مذاق اڑا, ہم سیٹ کا مذاق اڑا رہے, جس نے 1.5 لاکھ روپے خرچ کر دیے. دیکھ رہے ہیں آپ, سمجھ رہے ہیں, ڈائیورٹ ہو رہا ہے. اچھا سمجھیے, آپ نے موبائل فون کتنے کا خریدا؟ 1 لاکھ روپے کا. تو آپ نے 3310 کیوں نہیں لیا بھائی؟ میں آپ پہ اعتراض کر رہا ہوں, اس کے جواب میں آپ مجھے جواب دیں گے, تھپڑ ماریں گے گھما کے؟
نہیں اگر میرے حق بس میں ہوگا تو یقیناً آپ کی جگہ کوئی اور ہوگا تو تھپڑ ہی ماروں گا. تو یار اس سیٹ کی کیوں لے رہے ہو؟ اس کے بس میں ہے بھائی کہ وہ لوگوں کو اچھا کھلا دے یار, مندی کھلا دے, وہ یہ کھلا دے, اس کی کیوں لے رہے ہو کہ دال چاول کھلاؤ؟ یہ وہی طبقہ نہیں ہے میرے خیال میں جو کہ بقرعید کے اوپر اگر کوئی بندہ 1 کروڑ روپے کا جانور خرید لیتا ہے اپنے شوق کے لیے تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. یہ کیا کیا؟ میں چھوٹی بات تو نہیں پوچھی میں نے آپ سے. بالکل صحیح. کیا ماریں گے آپ مجھے؟ بالکل تھپڑ والی بات آپ نے صحیح کی کہ بھائی کون ہوتے ہو پوچھنے والے, تمہارے باپ کا پیسہ اور میں اڑ جاؤں. ہٹاؤ یہ موبائل ہٹاؤ, آئی فون ہٹاؤ, آئی فون ہٹاؤ اور بولتا جاؤں. ہٹے گی نا, آپ بولے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, میں کیا بولوں ہٹاؤ سیٹ ہٹاؤ. ہمارا ضرور دیکھو, ہم کہہ رہے ہیں کرو تم شرارت کتنی کر سکتے ہو, یہ چیز تمہاری, پیسہ تمہارا, تکلیف. میں کس حیثیت میں بولوں کہ 3310 لیتے, باقی پیسوں کا آپ یہ کام کرتے, باقی پیسوں کے 3310 بانٹ دیتے, پھر 20 لوگوں سے فون پہ باتیں کرتے. یہ صحیح تھا. میں نے مثال کیسی, بہترین مثال ہے, ٹکا کے جواب ختم ہو گیا. اب اس کے آگے کچھ بچتا ہی نہیں ہے نا کہ آپ کسی کو بھی بولیں گے, وہ کہے گا میں کیوں لوں 3310, اس لیے کھیلوں گا بیٹھ کے. یا تو اپنا فلاحی ادارہ چلا رہا ہے, تو ڈولی شام میں ایک ویڈیو آن کرتا ہے اور 500 گالیاں JDC کو دینے کے بعد لوگوں سے پوچھتا ہے کیسی ماں بہن ان کی ایک کی. ارے بھائی ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے آپ کے گھر میں کسی کو چھیڑ دیا, ہم نے کیا کیا ہے؟ کہہ رہے اتنے فلاحی کام کیوں شروع کیے؟ نہیں آپ نے گلے پہ حملہ کیا. نہیں میں تو یہ بات ہی نہیں کہہ رہا, صرف پرابلم یہ کہہ رہے ہیں جب سب نہیں کر رہے تو نے کیوں کیا؟ ارے بھائی یہ تو کوئی الزام ہی نہیں ہوا, سب کر رہے ہیں, سب اچھا کر رہے ہیں, میں تو بولتا ہوں. اچھا اس پہ ایک اور چیز جو ہے وہ جاتے رہتے آپ کا کافی وقت لے لیا, ابھی آپ نے یقیناً تیاریوں میں بھی لگ جانا ہے کام کے, جاتے رہتے ایک چیز اور بتا دیجیے, جو فلاحی کام ہے اس کے اندر ایک اولڈ ایج ہوم کا بھی جو ہے وہ آپ کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے, اور یہ کہ جی ویسٹرنائز کلچر آپ نے یہاں پر جو ہے وہ لے کر آ گئے ہیں کہ جی یہ تو ویسٹ میں ہوتا تھا, بوڑھوں کے لیے گھر بنایا جاتا تھا, اولڈ ایج ہوم بنائے جاتے تھے, یہاں پر پھر ظفر عباس کیوں ویسٹ کا کلچر لے کر آئے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں, ابھی آپ کے پاس رمضان میں 25 اولڈ ایج ہوم کی ویڈیو آئی ہوں گی جس میں بوڑھی عورتوں سے ویڈیو بنوائی جاتی ہے, وہ کہتی ہے روتے ہوئے میں فلاں اولڈ ایج ہوم میں رہتی ہوں, کوئی اللہ کا بندہ ہے جو مجھے عمرہ کرا دے. جی بالکل آتی ہیں ویڈیو, اس کے بعد ایک اشتہار بھی آتا ہے, آتی ہیں ویڈیوز پوری دنیا سے, جتنے لوگ ہوں گے وہ کیسے بھیجتے ہوں گے. اب ایک عمرے کے نام پہ 100 عمرے کے ٹکٹ آئے, 1000 آئے, وہ اس ادارے کا مسئلہ ہے جو بھی ہے. آج تک JDC اولڈ ایج ہوم کے کسی بزرگ کو مارننگ شو میں بیٹھے ہوئے دیکھا نہیں. JDC نے یتیم بچوں کو ٹی وی پہ لا کے بولا لاؤ بھائی 1.5 کروڑ روپے سیکورٹی ڈپازٹ لے لو, بچے لے لو, کبھی ایسا بولا؟ میری نظر سے نہیں گزرا. جو یہ کام کرتے ہیں ان کا تو مذاق نہیں اڑایا جا رہا. JDC ابھی پرسوں JDC کے افطار دسترخوان پہ ایک عورت کھڑی رو رہی ہے آنسوں سے, میں نے ویڈیو ڈالی ہے ان کے بچوں کو شرم دلانے کے لیے, بیگ ہاتھ میں ہے, سوٹ کیس, کہہ رہی میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا, میرے بھائیوں نے بلا دیا. ظفر عباس میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, میں پڑھی لکھی عورت ہوں, میں قابل ہوں, میری ایج 65 یا 64 سال ہے, میرے پاس صرف تم ایک آسرت ہے. میں یہاں آ گئی تھی, مجھے کسی نے بتایا تم یہاں آتے ہو, میرے پیج پہ ڈلی ہوئی ویڈیو دیکھ لیں جا کے, ابھی 3 دن پہلے کی. تو میں اس عورت کو کیا بولوں, نہیں ویسٹرن کنٹریز میں ایسی بزرگ عورتوں کو جن کو ان کے گھر سے نکال دیں, ان کی بے غیرت اولاد, ان کے لیے جگہ ہوتی ہے یا ان کو رکھنے. میں آپ کو نہیں رکھ سکتا, میں ایک بڑا مہذب اور کیا بولوں مشرقی لڑکا ہوں. اس ماں کو میں نے اپنی ماں کی طرح رہائش دی ہے جیسے اپنی ماں کو رکھتا. گناہ کیا ہے؟ کسی ایک دن اس عورت کو لا کے مارننگ شو میں نہیں بیٹھاؤں گا, نہ بیٹھایا آج تک, 10 سال ہو گئے, آج تیسرا اولڈ ایج ہوم میرا بھر رہا ہے, چوتھا بننے جا رہا ہے. میں نے تو نہیں بیٹھایا بزرگوں کو کہ آؤ بیٹا آؤ بزرگوں, اپنی مجبوری بتاؤ تاکہ TRP بڑھے. میں تو وہ آدمی تھا کہ جو جب کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھتا ہوں نا, بڑے سے بڑے, میں لوگوں کے مسائل کی بات کرتا ہوں. تو وقفے میں اینکر مجھ سے بولتا ہے ظفر بھائی اپنے ادارے کا تو بتاؤ سب کو, آپ کسی بھی چینل کا کلپ نکالیں میرا پچھلا 1 سال کے علاوہ, یہی ہے. میں کہتا تھا یار مجھے اپنے ادارے کا بتانا ہوگا, اپنے پیج پہ بتاؤں گا نا یار, یہ میں لوگوں کے مسائل تو بتاؤں, لوگوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اس وقت, میرے ملک کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم وہ لوگ ہیں بھائی, ہمیں نہیں ضرورت پڑی تھی کہ ہم پیسے دے کے جائیں مارننگ شو میں, یہ چیز لے لو, یوں کر لو, نہ. ہمیں اگر دن میں ہفتے میں 100 مارننگ شو والے بلاتے ہیں تو ہم ایک میں بھی نہیں جاتے بھائی, ٹائم ہی نہیں ہے یار. صبح 6 بجے سوتے ہیں, کیسے 9 بجے اٹھیں گے؟ ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے یار, ہم تو پھنسے ہوئے لوگ. اب اتنی پھٹیکیں ہیں, فلاں مشین خراب ہو گئی سینٹر میں, فلاں جگہ یہ پرابلم ہو گئی, اسکول کا جنریٹر اڑ گیا, فلاں جگہ کی بجلی کا بل آ گیا 40 لاکھ روپے, ہماری یہ مصیبتیں کم ہیں. سیاست میں کب آ رہے ہیں؟ سیاست میں ہمیں بہت آفر ہے, اور یہ شاید اسی لیے ڈرتے ہیں کہ شاید یہ اپنی سیاسی پارٹی لانچ کرے گا. ابھی کچھ نہیں پتا, جتنا تنگ کر رہے ہیں تو اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ انسان کیا کیا سوچ رہا ہوتا ہے ذہن میں کہ یار یہ تو ابھی کیا خوف ہے ان کو, میں تو یہ پریشان ہوں, ان کو کس نے کہہ دیا میں سیاسی پارٹی بنا رہا ہوں, میں سیاست میں آ رہا ہوں, مجھے تو ہر پارٹی نے آفر کی بڑے عہدوں کی. اور بات سمپل سی ہے یار, آپ برداشت کریں. آپ کی اگر پارٹی آپ کو لائن دے رہی ہے JDC کے خلاف یہ کریں تو آپ ان سے بولیں کہ بھائی اپنا فلاحی کام بہتر کر لو, دوسرے کے کپڑے اتار کے کیا ملے گا. یہ آسان کام ہے کہ آپ اگلے کی ٹانگ کھینچیں, آپ اس کے برابر نہیں جا سکتے یار. تو کل کو کوئی نہ کوئی تو آپ سے پوچھے گا کہ چیریٹی کا پیسہ آپ کس کاموں میں خرچ کرتے رہے, لوگوں کے کپڑے اتارنے میں. آپ کی محنتیں کیا تھیں,
اور دنیا میں نے تو پاکستان میں ایسا کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، دنیا میں نہیں دیکھا کہ رمضان کے 10 دن آپ نے صرف شتر مرغ اور سیٹ کا مذاق اڑانے میں ضائع کیا. اللہ تو پوچھے گا نا. بے شک کیونکہ عبادتوں کے لیے ملا ہے، یہ ہم تو میمز میں بنا کے. رمضان کا پہلا اشرا کس میں نکالا؟ شتر مرغ میں. ایک جھوٹے پروپیگنڈے میں گزارا، ایک جھوٹے نیریٹو میں گزارا. آپ کے پاس سب ایک ہیں الحمدللہ، اور یہ کوئی بھی آ کے دیکھ سکتا ہے آپ کی سحری افطاری کے اوپر، دنیا اس بات کی شاہد ہے. اور اگر کوئی نکل آئے گا تو آپ کہتے ہیں کہ جی نکال کے دکھاؤ. یہ آپ نے ہر ویلاگر کو، ہر ٹی وی، مطلب جہاں بھی آپ بیٹھے آپ نے کہا ہے جاؤ عوام میں بیٹھے ہوئے ہزاروں لوگ نکالو. بھائی آپ فلاحی اداروں کا کانسیپٹ جانتے ہیں. بالکل. یہ لائن جو میں بولنے جا رہا ہوں نا، یہ ذرا مجھے دکھا دیے گا اگر کسی نے بولی ہو. ہمارا فلاحی ادارہ JDC بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، مسلک کام کرتا ہے. جس کو ڈونیشن دینا ہے دو، جس کو نہیں دینا مت دو. کوئی بول کے تو دکھائے لائن. نہیں، مدو والی لائن تو میں نے آج تک سنی نہیں. جب آپ یہ بات بولیں گے نا، اس کے بعد ایک بہت بڑا گروہ شاید ہو سکتا ہے آپ سے بولے اوکے تم صرف اس ایک خاص کمیونٹی کے لیے نہیں کر رہے، اس خاص زبان بولنے والوں کے لیے نہیں کر رہے، اس خاص مسلک کے لیے نہیں کر رہے، ہم تمہیں اپنا پیسہ نہیں دیں گے. یہ بولنے کے لیے کتنا حوصلہ چاہیے؟ بڑا. ہر ویڈیو میں بولتا ہوں یہ میرا جرم ہے. بس جی، جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں. میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. مجھے ایسا ہی لگتا ہے ظفر بھائی کہ یہ شعر آپ کے لیے بنا ہے اور بنتا رہے گا. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اور ناظرین، ہم پر امید ہیں اس چیز سے کہ آپ کو پاگولا کے ساتھ جو ہے وہ ہرنی کا دودھ اگر الاؤ ہو جائے گا تو ضرور مل جائے گا کسی طریقے اچھی چیز. اور بھی کوئی اچھی چیزیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کمنٹ میں بتا بھی دیجیے گا کہ آپ کو کون کون سی ایسی چیزیں چاہیے. بلکہ JDC کے پیج پہ بتائیے گا جا کر. ہرنی کا پیزا. ہاں، ہرنی کا پیزا بھی جو ہے وہ بڑی اچھی ہے. پیپرونی پیزا ہرنی کا بنے گا، وہ بڑا اعلیٰ ہوگا. شتر مرغ کا چرغا لیکن اس کی کڑھائی بہت بڑی ہیوی ہو جائے گا. لفٹر دیکھو چین کپی سے نکالنا پڑے گا. وہ پھر میرے خیال میں اجمیر شریف والی دیگیں یہاں پہ منگانی پڑیں گی جو بڑی بڑی سائز کی. تو کچھ چھوٹا رکھتے ہیں اور عوام سے بھی رائے لے لیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ بھائی صاحب اپنی عقل کو بھی جو ہے وہ تھوڑے سے بادام کھلائیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ صحیح کام کر رہے ہیں تو مدد کیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں تو خاموش ہو جائیے. جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے. اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے یہ اپنے مقصد کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں. شاید اسی لیے فخر پاکستان کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر ظفر بھائی. تھینک یو سو ویری مچ.